वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जनाब, खैर से इंशाल्लाह। अल्लाह यारी साहब, पिछले हफ्ते आपकी मेरी बात हुई थी तो आपसे मैंने एक सवाल किया था और आपने आधा सवाल सुन के उसके बाद बोलना शुरू कर दिया। बीच में मैं 2 दफा बोला और आप जो है ना मुझे अल्लाह हाफिज कह के चले गए। आपका मैंने 2 घंटे 3 घंटे से वेट किया, आपने मुझे 5 मिनट भी नहीं दिए बोलने के, जबकि आप मुसलसल दूसरों से, अब भी मैं देख रहा हूँ कि आप आधा पौना घंटा एक बंदे के साथ बहस मुबासा करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, सुनाते हैं। आपने 5 मिनट भी मुझे देने के बाद नहीं दिए। आपका इसमें गिरामी क्या है मेरे भाई? शिकवा है मेरा आपका इसमें गिरामी? मेरा नाम वैसे जावेद इकबाल है, ये मेरे बेटे के काम क्या करते हैं जावेद भाई? मौलवी हैं या गैर मौलवी? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा किसी फिरके के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। भाई आप मौलवी हैं या मौलवी टाइप है या वही टोपी दाढ़ी रखी है ना? देखिए जी, मैं नमाज पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़, अल्लाह, ये हालत है। मेरा किसी फिरके से कोई पनिशमेंट तो ना क्या करो, टॉर्चर ना क्या करो, ये हालत नहीं है। आप चले भाई, सवाल क्या है? सवाल क्या है? छोड़, फिर कहता है मुझे टाइम क्यों ज्यादा नहीं दे रहा ना, जब सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा। जोड़ देते हैं फिरके के साथ, हम क्या करें? और भाई मैंने फिरके का नहीं पूछा, मैंने कहा आप आलिम दीन है। क्यों बात की है? हमने आपसे पूछा आप आलिम दीन है ना? बात क्या है? आलिम दीन है यानी कहता मैं मुसलमान हूँ, ये कोई बात है? आलिम दीन काफिर होते हैं क्या? चले आपका सवाल क्या है? चल आप, क्योंकि आप अपने अल्फाज मुंह में डालते हैं बाकी ठीक। मैं आपको सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। आप कहा था पिछली वीडियो में जो मैंने आपसे सवाल किया था कि शिया कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से बने, कलमा कहाँ से हुआ, आपने शुरू किया, 2 दफा मैंने टोका, आपने बीच में कॉल कट गए। उसके बाद एंड पे मैंने आपका एक अल्फाज सुना, आपने कहा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी शिया थे। बिल्कुल, ये आपके अल्फाज। अच्छा मुझे एक बात बताया, चले उस सवाल को छोड़ दें। अब दिखाऊं कि जिब्राईल शिया था? दिखाऊं? नहीं, सुनो आप सुनो, अब मैं दिखा लेना तो ना। जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह यारी साहब की पिछली वीडियो देखे, इन्होंने क्या कहा था कि वहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी शिया थे। बिल्कुल जिब्राईल शिया था ना, अब सुन लेना, जिब्राईल शिया था भाई, जिब्राईल शिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिया था। अब सुन, यानी शिया तशय्यो से क्या मुराद है? तशय्यो से ये मुराद है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इमाम बरहक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। ये किताब है तफसीर चाप दारुल फिक्र, ठीक है, दारुल फिक्र में छपी है, ठीक है ना? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत है सूरह बय्यिना में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीन फिहा। जो लोग काफिर हैं, चाहे वो अहले किताब हों चाहे मुशरिक हों, ये कहाँ है? ये नार जहन्नम में हमेशा के लिए। उला खालिदीन फिहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये बदतरीन मखलूक हैं, बदतरीन मखलूक। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, जो लोग ईमान लाए हैं और नेक अमल बजा लाते हैं, ये बेहतरीन मखलूक। ये आया जिब्राईल लेके आया ना, और जिब्राईल लेके आया ना भाई साहब? जी जिब्राईल लेके आया, जिब्राईल इस आयत पे उनको शक तो नहीं ना, उस पे ईमान है जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, ठीक है? वो मुसलमान है, काफिर तो नहीं। सही है। अब दलील ले लो कि जिब्राईल शिया था, ले लो, जिब्राईल शिया है या नहीं? अब देख, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फअक़बल अली अलैहिस्सलाम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मेरे मौला, अनबिया के आका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई को, अपने खलीफा जानशीन को, अपने मुश्किल कुशा को आते हुए देखा तो फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्न हाज़ा व शिअतहु लहुमुल फ़ाइज़ून यौमल क़ियामह। उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ये शख्स जो आ रहे हैं, ये शहंशाह जो आ रहे हैं, ये और ये इनके शिया, ये क़यामत के दिन सिर्फ यही सुर्खरून, सिर्फ यही कामरवा। ये शियों की किताब नहीं है, ये दुर्र मंसूर है। तुम्हारे सबसे बड़ी जो रिवाई तफसीर है अब्दुर्रहमान सुयूती, उसकी तफसीर। व नज़लत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था कि आया अल्लाह की जानिब से नाजिल हुई। अल जिब्राईल लेकर है ना, जिब्राईल लेकर है, तस्दीक के साथ लेकर, शक के साथ तो नहीं लाया। जिब्राईल जब आया लेके आते थे, सर तो नहीं लेकर आते थे कि मुझे खुद इस पे यकीन नहीं है जी, ये आया ले लो, अल्लाह ने भेजा है, मैं इस पे ईमान नहीं रखता। जो ये कहे वो खुद काफिर है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर आया पे उनका ईमान है, वो आया लेकर आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने तस्दीक की, जिब्राईल आया लेकर आया अल्लाह की जानिब से, कि अल्लाह ने फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि जो लोग ईमान लाते हैं, अमल साले बजा लाते हैं, वो बेहतरीन, मेरे खिलकत में सबसे बेहतरीन। तो पता चला कि अल्लाह की खिलकत में जो खिलकत में सबसे बेहतरीन है वो कौन है? इमाम अली अलैहिस्सलाम, उनके शिया। इस बात पे जिब्राईल को यकीन है, ईमान है, तो जिब्राईल शिया बनाना। अच्छा, फकान अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अक़बल अली अलैहिस्सलाम क़ाल, जब असहाब, तो इस तरह होता था कि जब भी इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे, सहाबा ये कहते थे, जा खैरुल बरिया तशरीफ लाए। अब मुझे बताओ जी, जिब्राईल चले जी आपकी मान ली। अच्छा, मेरा सवाल अल्लाह की मान लो, रसूल की मान लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी किताब की मान लो ना भाई। कह दो जिब्राईल शिया, मेरी बात सुने, जिब्राईल शिया, जिब्राईल शिया। आप देखो, आप टोकते हो, खैर है, कुर्बान हम सब थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला जिब्राईल शिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला
جبرائیل شیعہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جبرائیل شیعہ ہے, ملائکہ سب شیعہ. الحمدللہ. ہاں اللہم صلی علی محمد و آل. ہوگی جبرائیل. قرآن بھی شیعہ ہے, ختم ہوگی. قرآن بھی شیعہ ہے, قرآن بھی شیعہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بولنا کر دیا چل بسم اللہ, آپ بولیں, آپ بولیں. سنا کے چپ کر جاتے ہیں. آپ تو مان گئے نا. جبرائیل بھی شیعہ, یہ بدتمیزی نہیں ہے. قرآن بھی شیعہ, یہ بدتمیزی نبی نہیں بھی ہے کہ شیعہ. آپ اللہم کسی صلی بندے علی کو بولنے محمد. نہیں دیتے. بسم اللہ بسم اللہ. میں آپ کو آگے پوچھ, آپ کہہ رہے ہیں جی نبی پاک کی زندگی ہے 63 برس. جی سر. ایسے ہی ہے. جی سر. 40 برس کی عمر میں ان کو نبوت ملی. نہیں, اگر میں غلط نہیں ہوں, ایسے ہی ہے. بالکل غلط. 63 برس کی زندگی میں 40 سال میں نبوت ملی. 23 سال انہوں نے صحابہ کے ساتھ گزارے, جن میں ابو بکر بھی تھے, عثمان بھی تھے, اللہ تعالیٰ علیہ السلام بھی. ٹھیک ہے, یہ سارے صحابہ 23 سال نبی پاک جو ہے نا وہ خدمت میں رہے. 23 سال. اب سوال میرے دو ہیں اسی سے ریلیٹڈ. سوال غور سے سنیے گا, بیچ میں مت بولیے گا, پھر جواب دیجیے گا. میں آپ سے پورا جواب لینا چاہ رہا ہوں اس بات پہ. جی جی بہت. کہ حضور آپ نے معصومین کے لیے ایک دفعہ فرمایا تھا, انہیں پتا تھا کہ کربلائے معلیٰ میں ان کو شہید کیا جانا ہے. نبی پاک کو بھی پتا تھا کہ میرے نواسوں کو کربلائے معلیٰ میں شہید کیا جانا ہے. غیب کا علم تھا نبی پاک کے پاس. جو اللہ نے بتایا تھا وہ پتا تھا نا. جو اللہ نے بتایا تھا وہ پتا تھا, جو اللہ نے نہیں بتایا وہ پتا نہیں. سر یہ الفاظ آپ کے ہیں نا کہ اللہ کی جانب سے نبی ہے نا. شہید کیا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دنیا میں معلم نہیں تھا, کوئی جن وغیرہ بھی ان کو کوئی ربط رابطے نہیں تھے ان کے. ان کے پاس انفارمیشن کا ایک ہی سورس تھا, وہ اللہ کی جانب سے. ان کو یہ نہیں مان رہے. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ ان کے پاس تھا. اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا تو ان کے پاس علم نہیں تھا. نبوت کا مقصد یہی, رسالت کا مقصد یہی, مطلب یہی. چلے آپ کی بات مان لی کہ اللہ نے ان کو بتایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے نواسوں کو شہید کیا جانا ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ہمارا عقیدہ یہی ہے. جی عقیدہ یہی ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, جب نبی پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی, حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے, حضرت عمر ایمان لے کے آئے, حضرت عثمان ایمان لے کے آئے, اللہ پاک نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ یار یہ بعد میں ایسے ہو جائیں گے؟ 23 سال جو انہوں نے گزارے, کیا نعوذ باللہ نبی پاک کی جو تربیت تھی اس میں کمزوری تھی کہ وہ بعد میں اس ایمان سے پھر گئے, ان تعلیمات سے پھر گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی پاک کی توہین کر رہے ہیں. ایک منٹ سنیں تو صحیح نا, سن لیں نا, کسی اور کی بھی سن لیا کرے نا, پورا سن تو لے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بات نظر میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی نبی پاک نے 23 سال جن لوگوں کی جو ہے نا وہ آبیاری کی, ان کو تربیت دی, نعوذ باللہ نبی پاک کی جو ہے نا تربیت میں کمی, جس کی وجہ سے وہ لوگ بعد میں آپ کے بقول نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. اب آپ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کر رہے کیا؟ اچھا سن لیں, دنیا حضرت نوح علیہ السلام آئے, انہوں نے 1400 سال تبلیغ کیا. جی ٹھیک ہے نا, کچھ بہت کم لوگ ایمان لائے, اکثر لوگ ان کو گالی دیتے رہے, تو ان کی نبوت میں کوئی خامیاں. ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح بابل میں جب تھے وہ, انہوں نے پورے قوم کو ایسے ایسے معجزات دکھائے, جب کہا کہ یہ بت نہیں ہے, یا رب نہیں ہے, یہ نمرود جو ہے اللہ نہیں, یہ سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے, لوگوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا. آگ پھول میں تبدیل ہو, آگ جو ہے آگ میں وہ نہیں جلتی, آگ میں نہیں جلا. ایمان کوئی کسی نے نہیں لایا, ایمان کسی نے نہیں لایا. ان کی تعلیمات میں کوئی کمی تھی, اللہ نے جو ان کو معجزات دی تھی اس میں کوئی کمی تھی. حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم میں کئی سال تک تبلیغ کرتے رہے نا شیخ صاحب. قوم میں ان کی بیوی بھی تھی نا, ان کی بیوی بھی تھی قوم میں. قوم بد عملی میں مصروف تھے. وہی عمل جو مدارس میں ہوتا ہے نا, پاکستان کے مدارس میں اور مساجد میں مولوی حضرات بچوں کے ساتھ استجیر باللہ بجا لاتے ہیں. آپ یہ بات نہ کریں میرے سامنے, یہ بات نہیں کر. چلے لوگوں کو پتہ, معاف کریں, ان کو برا لگے. آپ تو نہیں کرتے نا, وہ مولوی بھی کرتے ہیں نا, آپ تو مولوی بھی نہیں. تو یہ عمل قوم لوط وہاں بجا لاتا تھا, جو بہت ہی خبیث عمل ہے. اب سن لو بھائی, پلیز بات کرنے دو نا, آپ ٹاپک پہ بات کریں, اور ٹاپک قوم لوط کی بات ہو رہی ہے نا, پلیز اجازت دو نا بھائی. قوم لوط جو ہے کیا دیکھو بھائی, قوم لوط کیا بد عمل لاتے تھے. وہ سامان جو بیچتے تھے نا, بیچنے کے لیے ایک ان کے پاس ترازو تھا, خریدنے کے لیے دوسرا ترازو تھا, اور جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ لباس وغیرہ تو کرتے ہی کرتے تھے. جو لوگ ان کے شہر میں سودا لینے آتے تھے ان کو بھی سودا بیچتے تھے نا, اس میں بھی وہ چہرہ پیری ترازو وغیرہ میں کرتے تھے. اس کے بعد ان کو بھی ریپ کرتے تھے اجتماعی طور پر, کلیکٹو. تو اس طرح ان کی بری حالت. کیا حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی کمی تھی؟ ان کے معجزات میں کوئی کمی تھی؟ وہ کوئی ناقص نبی تھے جی کہ اتنے لوگ مانا کسی, ان کی بیوی تک نہیں مانا ان کی جملوں باتوں کو. ٹھیک ہے, آتے ہیں ان کے بعد دوسرے انبیاء کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ایسے معجزات ہیں ان کے پاس, عقل حیران رہ جاتی. وہ ہاتھ جیب سے نکالتے تھے تو سورج کی طرح ان کا ہاتھ چمکتا تھا. ٹھیک ہے نا. کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے تو وہ شخص اس کا عالم بن جاتا تھا فوراً, ان کے اعجاز سے, ان کے ید بیضا سے. اور اگر وہ فرض کریں کہ لاٹھی سے کسی چیز کو پتھر کو مارتے تھے, اس سے چشمے نکلتے تھے, بہترین پانی
صاف پانی چشمے نکلتے. اگر وہ اس لاٹھی کو زمین پہ گراتے تھے تو ایسا مخلوق بن جاتا تھا کہ اس کے ڈر سے فرعون کی ساری فوج بھاگ جاتی. فرعون خود جب اس نے امام موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی نا، ایسا اژدہا بنا کہ فرعون وہ تو دیکھ رہا تھا نا تخت سے، اس کے حواری سب بھاگ گئے. فرعون کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے کھا لے گا، یہ جو اژدہا ہے، یہ مخلوق، یہ مجھے کھا لے گا. اس نے منتیں کرنا شروع، یا موسیٰ مجھے معاف کر، موسیٰ جان بچا دو، یہ کھا لے، پکڑ لو اس کو. اس نے اپنا اس کا جو پاجامہ تھا، اس کا جو شلوار تھا، وہ گیلی بھی ہو گئی، پیلی بھی ہو گئی فرعون کی. سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ابھی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا رب ہوں، میں آپ کا اللہ ہوں، میں آپ کا خدا ہوں، ابھی اس کیسے منتیں کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ پلیز بچا، موسیٰ بچا، ہارون بچا دو مجھے. اور اس کی شلوار بھی گیلی، اور سب فوج اس کے بھاگ گئی. موسیٰ علیہ السلام کے ایسے ایسے معجزات دیکھے لوگوں نے نا کہ وہ زمین پہ، اس نے دریا پہ اشارہ کیا، سمندر پڑ گیا اور وہاں سے نکل گئی. فرعون غرق ہو گیا، ٹھیک ہے نا. فرعون نے خود بھی اتنے معجزات، فرعون کے قوم والوں نے معجزات دیکھے، بھائی ایمان کسی نے نہیں لایا. اچھا، قوم موسیٰ وہاں سے نکلنے کے بعد، دریا سے فوراً نکلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ بت ہیں وہاں پہ، لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. قال یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ علیہ السلام کو مذاق اڑانے شروع کر دیا کہ ہمارے لیے آپ بت کیوں نہیں بنا. جس قوم دیکھے، جو قوم نبی زادہ بھی ہے، سب بنی اسرائیل ہے نا نبی زادہ بھی، وہ ایک نبی کے اتنے معجزات دیکھنے کے بعد اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ بت بنا دیجیے. سب شریعت کی گستاخی، نبی کی گستاخی، اللہ تعالیٰ کی اس طرح کفر. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. تو کیا نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی کمی، ان کے معجزات میں کوئی کمی؟ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ چلے، انہوں نے ہارون کا اپنا خلیفہ بنایا. قوم نے کیا کہا؟ قوم کے پاس ایک لیڈر تھا، کرزمیٹک، منافق ٹائپ کا، حرامی ٹائپ کا، جادوگر، سامری. قوم سے کہا کہ وہ موسیٰ خدا سے ملنے گیا، خدا تو میرے پاس ہے، میں آپ خدا تمہیں دکھاتا ہوں. اس نے بچڑا بنایا. صحیح ہے شخص، صحیح کہہ رہا ہوں نا، بچڑا بنایا، سونے چاندی کو ملا کے کہا ادھر. بہت مہربانی، بہت مہربانی. سونے چاندی کا بچڑا بنا، کہتا سجدہ کرو، یہاں پہ تراویح پڑھو. سب تراویح پہ لگ گئے جی، 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 20 رکعت نماز، وہ بتوں کے سامنے، ایک بت کے سامنے. اور بھائی موسیٰ علیہ السلام پوری قوم ہو گئی، سوائے ہارون اور کچھ لوگ بچ گئے، اقلیت بچ گئے نا. سب منافق نکلے، سب مشرک ہو گئے، مرتد ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی کمی ہے، کوئی ان کے میں کوئی نقص ہے، ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کو جو پتا تھا، دیکھیں نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ میری قوم ایسی مرتد ہو جائے، ایمان نہیں لائے. نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھائی کافر ہو گئی، غرق ہو گئی سمندر میں. جو اللہ کو بھی پتا تھا، نوح علیہ السلام کے نبوت میں کوئی شک ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، بگایا نہیں، اس سے شادی کیوں کی، بیٹے کو کیوں نہیں بگایا؟ جن لوگوں کو نہیں ایمان نہیں لانا، شروع سے ان کو بگا لیتے نا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام کی داستان طویل ہے نا، کہ ان کے پاس مخلص کم ہوتے تھے، منافق زیادہ ہوتے تھے. سب لوگ منافق ہوتے تھے، ان کو تصدیق کرنے والے کم ہوتے تھے. ہمیشہ دستور یہی رہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ شخص کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس طرح پرانے انبیاء تھے، اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے معجزات میں کوئی کمی. یہ بدبخت ہے، امت بدبخت تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں کوئی کمی نہیں تھی. کوئی کہہ دے کہ بنی اسرائیل منافق تھے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے. اور کوئی کہہ دے قوم فرعون کافر تھی، بدبخت قوم تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے. کوئی کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور کس نے سولی پہ چڑھایا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ سولی پہ چڑھانے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ اصحابی حوارین نے تو بنایا نا، اصحابی نے تو بنایا نا بھائی، کسی اجنبی لوگوں نے تو نہیں بنایا، ان کے ساتھیوں نے بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کرتا. چلو چھوڑے اس کو، اتنے معجزات دکھاتا ہے یہ شخص، بڑا یہ نبی بن کے آتا ہے، اور بھائی مار دے اس کو. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی ہے نا، ان کے اصحاب نے تو نہیں قتل کرنے کی کوشش کیا نا. عیسیٰ علیہ السلام آپ بولو کافر بن جاؤ، کہتے ہیں یہ جو عقیدہ کفری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات میں کمی ہے، ان کی توہین ہے جی، ان کے معجزات جھوٹ ہے. نہیں، معجزات بھی صحیح. قوم بدبخت ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے اخلاق میں کوئی، ان کی سیرت سب نور ہی نور تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن جو منافق تھے، جن کے دلوں پہ مہر لگی تھی، انہوں نے اگر تصدیق نہیں کی ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا اپنا قصور ہے، ان کی اپنی بدبختی ہے. اب بولو جناب. کمپلیٹ. جی آپ کہہ رہے ہیں جی شروع سے ہی جو ہے نا وہ شیعہ مذہب شروع سے ہی چل رہا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت، یہ آپ کا آخری سوال ہے ٹھیک ہے نا، آخری سوال سوچ سمجھ کے کرنا. چلے آپ کے بعد مسجد کا آپ نے تو بہت لمبا کر دیا ہے، میرا ٹائم تو آپ کھا گئے ہیں. اچھا جی، سوال کرنے کے لیے بھی ٹائم، آپ نے لمبے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. 2 گروپ آپ نے بنا دیے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے ہی ہے. دوسرے گروپ میں آپ نے دیا حضرت ابوبکر صدیق کو. سر آپ ایک گروپ بنا رہے ہیں نا ادھر بیٹھے ہوئے، اور تو نہیں بنا رہا. اچھا دوسرا گروپ آپ نے بنا دیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا نا. میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، بخاری کی دکھا رہا ہوں، دیکھ لو. سر سنیں، اب سوال ادھر دیکھو، یہ بخاری ہے، ادھر دیکھو نا بھائی. آپ کہتے ہیں میں نے گروپ بنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا قول ہے، یہ بخاری. کیا دار ہے تھوڑا فی الحال خاموش، ایک منٹ خاموش. یہ حدیث نمبر ہے 7198. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ من نبی، نبی صلی اللہ، اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا، ولا استخلف من خلیفۃ، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی خلیفہ ایسا نہیں بنایا
پتہ چلا کہ خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، لوگ بناتے تو وہ بناوٹی ہوتا ہے. الا کانت له بطانتان، مگر یہ کہ اس کے دو قسم کے پیروکار ہوتے ہیں. بطانۃ تأمره بالمعروف وتحضه علیہ، ہر نبی کا یہ دستور ہے، ہر خلیفہ جو اللہ بناتا ہے اس کا بھی دستور ہے کہ اس کے دو قسم کے پیروکار ہوتے ہیں. ایک پیروکار وہ ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، اس نبی کو کہتے ہیں کہ اس نبی کی بھلائی چاہتے ہیں. سوال کا بھی آپ ٹائم کھا گئے ہیں. بھائی سوال کرتا ہوں، آپ نے کہا نا کہ اب میں نے دو گروپ بنائے، میں نے دو گروپ نہیں بنائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، اور ایک گروہ ایک ہوتا ہے ہر نبی کے اصحاب میں، وہ نبی کو. اور بتانا کا مطلب کیا؟ بتانا کا مطلب ہے جو قریبی دو ساتھی ہوتے ہیں، قریبی ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نبی کی برائی چاہتے ہیں. ایک جیسے ہی تھے نبی پاک کے. بھائی سن لو گروپ کی بات ہو رہی ہے نا کہ دو گروپ ایک ہی جگہ کھاتے تھے، خاموش ہو جاؤ نا، انہوں نے جنگیں لڑی. چلو بھائی خاموش نہیں ہو گئے. انہوں نے یار سن لینا میری کی تو نہیں، میں حدیث تو ختم ہونے دو نا، پھر بول لینا نا، حدیث تو ختم ہونے دو نا، پھر بول لینا. چلے بولیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو گروہ بنائے ہیں. یہ دو گروہ نہیں تھے، سب ایک جیسے تھے. شیعوں نے بنائے، صحابہ تو سب ایک جیسے تھے، سب رضی اللہ. تو آپ کی مان لیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کے دو اقسام. ایک قسم ہے جو نیکی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری جو ہے وہ شر چاہتے ہیں. ہاں دو گروہ ہیں بھائی، دو گروہ ہیں. میں نے دو گروہ نہیں بنایا ہے، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات ہے بہت بے شمار. سورہ منافقین کس کے لیے؟ یہ بولے مزید اپنا سوال ختم کرو. دو گروپ بنا دی ہے کہ جی یہ گروپ جو ہے نا یہ منافقین کا گروپ ہے. نبی پاک کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ منافقین کا گروپ ہے اور یہ صحیح گروپ ہے. بالکل پتہ چل گیا تھا نا. تو 23 سال نبی پاک نے ان کے ساتھ کیسے گزارے؟ اب سن ان کو مارا پیٹا کیوں نہیں نا. اب سن سوال جواب سن. آپ کا پہلا سوال بھی یہی تھا. حضرت عائشہ کے ساتھ انہوں نے ازدواجی زندگی گزاری، ان کو ازدواج سے الگ کیوں نہیں کیا؟ سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہمارا جواب وہی ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق نہیں دی، لوط علیہ السلام نے کیوں طلاق نہیں دی. قرآن نے بھی عائشہ حفصہ سے یہی کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. اسی بات پہ رہیں، آپ ادھر نہ جائیں. بھائی آپ نے جو سوال کیا نا جواب ہے نا. نوح علیہ السلام کی نبوت غلط ہے یا صحیح ہے؟ آپ کہیں گے صحیح ہے نا. ان کی بیوی مسلمان ہے یا کافر؟ اگر آپ کہیں مسلمان ہے تو آپ کافر بن گئے. اگر آپ کافر کہہ دیں تو پھر آپ کا سوال بنتا ہی نہیں کہ نوح علیہ السلام نے پھر طلاق کیوں نہیں دی، لوط علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دیا نا. ٹھیک ہے نا. آپ کا جواب ایک جواب یہی ہے کہ وہ جو نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کے متعلق کہیں گے وہی جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوگا. اور قرآن نے بھی یہی فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین. کبار مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عائشہ و حفصہ کے لیے، اس سے مراد عائشہ حفصہ ہے. ٹھیک ہے نا. لوط امرأة نوح امرأة لوط کی جو مثال ہے وہ عائشہ و حفصہ کی مثال ان کی مثال ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن نے خود جواب دیا کہ کبھی ان کا احترام نہیں کرنا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، کیونکہ ان کی مثال زوجہ نوح اور زوجہ لوط. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بگایا کیوں؟ ایک طلاق کے متعلق ایک اور بھی جواب دے سکتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر طلاق دے دیتے وہ خود بہتر جانتے ہیں، یہ سنت بن جاتا ہے اسلام میں. اور یہ پلیز خاموش میری بات نہ کاٹو نا. تم نے سوال کیا نا. اب اگر میں قرآن نہ پڑھوں، سنت نہ پڑھوں، آپ یہ نہ پڑھوں تو کہہ دینا کہ بھائی آپ بنا رہے ہو نا. وہ اگر میں قرآن سنت پڑھوں تو آپ کو بولنے کی اجازت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کو بگا دیتے بھائی. نہیں، یہ قرآن کی مخالفت. قرآن نے فرمایا ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم. تم ہمیشہ دیکھتے ہو کہ یہ آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں. الا قليلا منهم، سوائے بہت کم کے جو خائن نہیں ہے، غدار نہیں ہے. فاعف عنهم واصفح، ان کو معاف کرو، ان کو نظر انداز کرو. ان اللہ يحب المحسنین، ان پہ احسان کرو. اللہ احسان والوں سے محبت کرتا ہے. قرآن نے یہ نہیں فرمایا یہ غدار ہے ان کو پھانسی دے دو. ٹھیک ہے نا. مزید آیت دیکھیں ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فرمایا کہ برائی کا جواب نیکی سے دے دو. برائی کا جواب نیکی سے دے دو. برائی کا جواب برائی سے نہ دینا. جو تمہارا دشمن ہے ہو سکتا ہے جو منافق ہے پکا وہ توبہ کر لے، اس کی اصلاح ہو جائے. سن لو، ایک بہت بڑا منافق تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا. یہ کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد لابی بکر الہیثمی جلد نمبر 1 چھاپ دارالفکر 1994 میں چھپی. یہ باب فی المنافقین. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے پاس سے گزرے. وہ کسی سائے میں بیٹھا تھا، کسی چھاؤں میں بیٹھا تھا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دی. برے الفاظ یوز کیے، میں برے الفاظ اس کا کوٹ نہیں کرتا، ضرورت ہی نہیں. وہ جو کتاب دیکھنا چاہے دیکھ لے. اس نے گالی دی اور کہا کہ اس نے مٹی اڑایا ہم پہ. یہ منافقین کا سردار، اس نے مٹی اڑایا ہم پہ. اس کے بیٹے کو پتا چلا کہ آج میرے والد نے، اس کا بیٹا مسلمان تھا، مخلص تھا، آج میرے والد نے بہت بدتمیزی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دی اور کہا کہ اس نے مٹی اڑایا. ہم ادھر بیٹھے ہیں، چھاؤں میں بیٹھے ہیں، ان کی وجہ سے ہم پہ مٹی آ گئی ہے. تو اس نے کہا والذی اکرمک وانزل علیک الکتاب لئن شئت لاتیتک برأسہ. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس نے تجھے نبی بنا کر بھیجا،
حکم دے دو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے کے آتا ہوں. حکم دے دیں آپ, میں ان کا سر کاٹ کے آپ کے پاس لیتا ہوں. نبی رحمت ہے, نبی عذاب نہیں ہے. کیا فرمایا؟ لا ولکن بر اباک واحسن صحبتہ. فرمایا کہ نہیں, اپنے والد سے نیکی کرو اور ان سے اچھے برتاؤ کرو, احسان کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور نہیں ہے کہ وہ جو بھی منافق ہو, اس کے دل کے اندر نفاق ہے, اس کا کیا کرے, اس پہ عذاب, اس کو قتل کرے یا بگا دے. اگر یہ ہوتا نا, اکثر مدینہ کو نکالنا پڑتا, اکثر مدینہ کو نکالنا پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ جاتے 4-5 آدمی کے ساتھ, سب کو نکالنا ہوتا. ٹھیک ہے نا. کسی کے, اور یہ اسلام کا حکم نہیں ہے کہ کسی کے باطن کی وجہ سے اس پہ حکم کرو. جب تک کوئی جرم نہیں کرتا نا, کوئی آدمی کرتا میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مسلمان ہے, اس پہ اسلام کے احکام لاگو ہوں گے, اس کے ساتھ وہی برتاؤ ہوگا جو کسی بھی مسلمان کے ساتھ ہو. اس کو بیت المال سے اس کا حصہ ملے گا, جان مال اس کا محفوظ ہے, اس کا نکاح ہوگا مسلمان عورت سے, اس کو میراث ملے گا سب, مگر یہ کہ وہ کوئی جرم بجا لائے. جب تک وہ جرم بجا نہیں لاتا, دین میں بدعت داخل نہیں کرتا, کسی کا قتل نہیں کرتا, چوری نہیں کرتا, تو اس کو سزا نہیں ملے گی. ابو بکر عمر جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, یہ انہوں نے کوئی کارنامے انجام نہیں دے. بیوی اپنی بیٹیوں کے بہت منت سماجت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرا دی. انہوں نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے نا. اگر قتل کرتے ابو بکر کی دنیا کیا کہتے آج, کیا کہتے ہیں ان کا ایک سسر تھا. خاموش 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 خاموش, میں بات کر رہا ہوں. خاموش خاموش. میری باری ہے نا, بلکہ آپ کی چھٹی کرتے ہیں کیونکہ میں نے کہا تھا آپ کا آخری سوال بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو بکر کو مارتے ہوئے کوڑے لگاتے کہ آدمی منافق, ٹھیک ہے نا, یا قتل کرتے, یا عمر کو, دنیا کیا کہتی؟ دنیا تو یہی کہتے کہ بے گناہ کو یہ مارتے تھے. نبی پاگل ہو گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی اس نے کیا, کچھ کیا ہی نہیں, کہتا مجھ پہ جبرائیل آیا کہ اس نے اس کے دل میں برائی, مارو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ نہیں تھا یہ کام کر دے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کی جنگ بدر میں, ان سے اعراض کے منہ پہ آ گئی, قرآن کی آیت تلاوت کی کہ میں صرف منافقین سے منہ پہ آتا ہوں, کفار سے. ابو بکر عمر سے منہ پہ آ گئی, سب کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان نہیں. جنگ بدر, جنگ غزوہ خیبر سے پہلے بیعت شجرہ میں سب سے بیعت ابو بکر عمر سے کبھی نہیں بانگیں گے تو کافر ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے فوراً 2 ہفتوں کے بعد جنگ خیبر ہے, ابو بکر آ جاؤ فتح کرو خیبر, بھاگ کے آ گیا سب لوگ. اب اس سے کیا بھائی, سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کروا دی, سند بنوا دی, ڈاکیومنٹ, سرٹیفکیٹ, کفر کا سرٹیفکیٹ, نفاق کا سرٹیفکیٹ. علی بھائی آپ جانا چاہیں گے نا, تک گئے ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ذرا جانا ہے. ہاں بالکل بالکل بالکل, آپ تشریف لے کے. تھینک یو سر, آپ کا بڑا شکریہ. علی بھائی ہمارے عزیز ہیں, وہ شیعہ نہیں ہے بھائی, کوئی نہ کہہ رہے شیعہ, یہ اہل سنت میں سے بیچارے, میں ان کو ستانا بھی نہیں چاہتا, نہیں الفاظ سخت ہیں, وہ بیچارے سنتے رہیں گے, وہ دل میں ان کو تکلیف ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بنوا دی, قیامت تک حجت تمام کر دی. کہ منافق کون ہے میرے صحابہ میں, جب تم نے بیعت دے دی کہ میں اگر بھاگ جاؤں گا میں منافق کافر ہوں, تو اور تم بھاگ گئے, بات ہی ختم ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات نازل اللہ کی جانب سے, انہوں نے بدتمیزی کی, سورہ حجرات نازل, اعمال کے ابو بکر چلے گئے نا, گڈ بائے ہو گیا نہیں ہوا بھائی, گڈ بائے ہو گیا. چلیں مزید کالر کون ہے بھائی؟